आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ौलुहु हाज़ा दलील मबनियुन अला हुदूसिन नफ्स। शारे ने कुतबी में कहा था कि दलील मबनी है नफ्स के हादिस होने पर। नफ्स जब हादिस है तो उमूर गैर मुतनाहिया का इस्तेहसार नहीं कर सकता, इसलिए कि उमूर गैर मुतनाही या गैर मुतनाही ज़मानों में पाए जाने की वजह से गैर मुतनाही ज़मानों में जो शय पाई जाएगी वही शय इन उमूर का इस्तेहसार कर सकती है। जब नफ्स हादिस हो गया तो ये हादिस होने की वजह से ज़माने मुतनाही में होगा और ज़माने मुतनाही में रहते हुए उमूर गैर मुतनाही का इस्तेहसार नहीं कर सकता। ये तो कहा था। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, शारे ने जो ये कहा ना कि दलील नफ्स के हादिस होने पर मबनी है, तो अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी फरमाते हैं कि नफ्स हादिस हो या कदीम, बाहर सूरत उमूर गैर मुतनाहिया का इस्तेहसार ज़माने मुतनाही में लाजिम आएगा। नफ्स हादिस हो या चाहे कदीम हो, दोनों ही सूरतों में उमूर गैर मुतनाही का इस्तेहसार ज़माने मुतनाही में लाजिम आएगा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि नफ्स के साथ हादिस या कदीम होने की कैद लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हादिस हो तो कर ही नहीं सकता वो उमूर गैर मुतनाहिया का इस्तेहसार, और अगर कदीम भी हो तब भी उमूर गैर मुतनाहिया का इस्तेहसार ज़माने मुतनाही में ही लाजिम आएगा। वो इसलिए लाजिम आएगा कि जनाब वाला आप जब मतलूब हासिल करना चाहोगे तो इरादे के बाद ही तो हासिल करोगे या बगैर इरादे के मतलूब को हासिल करोगे? बताओ। अरे इरादा होगा तभी तो उसकी जाने मुतवज्जे होगे। तो अब मेरे प्यारो इरादा करा आपने मतलूब को हासिल करने के लिए, अब ये थोड़ी है कि फौरन मतलूब हासिल हो जाएगा, कुछ तो वक्त लगेगा उसको हासिल करने में। तो बाद इरादा क़ब्ले हुसूल मतलूब एक जमाना हुआ या नहीं हुआ? अरे मतलूब अभी हासिल नहीं हुआ मसलन, और इरादा आपने कर लिया, तो इरादा करना ये एक वक्त हो गया जिस वक्त में आपने इरादा किया, ठीक, और कुछ वक्त के बाद ही मतलूब आपको हासिल हुआ होगा। तो मतलूब हासिल होने से पहले पहले और इरादा करने के बाद एक जमाना पाएगा नहीं पाएगा? जो जमाना घिरा हुआ है इरादे के बाद से घिरा हुआ है और मतलूब के हुसूल से पहले घिरा हुआ है, ठीक, तो ये जमाने मुतनाही हुआ या नहीं हुआ? जी। तो इन्हीं ज़माने मुतनाही में आप मतलूब को हासिल करने के लिए इन उमूर गैर मुतनाही के हासिल करने के दर पे होंगे कि जिन उमूर गैर मुतनाहिया के जरिए से मतलूब हासिल होगा। तो इन तमाम उमूर गैर मुतनाहिया का ज़माना मुतनाही में पाया जाना लाजिम आया नहीं आया? जी। तो अल्लामा सादुद्दीन यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि नफ्स हादिस हो या नफ्स कदीम हो, दोनों ही सूरतों में उमूर गैर मुतनाही का इस्तेहसार ज़माने मुतनाही में लाजिम आएगा। वो इसलिए लाजिम आएगा कि मतलूब आप हासिल करेंगे इरादे के बाद। तो अब हम ये कहेंगे कि बाद इरादा क़ब्ल हुसूल मतलूब एक ज़माना क्या है? ये मुतनाही है। इस ज़माने मुतनाही में उन तमाम उमूर गैर मुतनाही का पाया जाना ज़रूरी है कि जिस पर मतलूब का हुसूल क्या मौकूफ़ है, लिहाजा उन उमूर गैर मुतनाही का ज़माने मुतनाही में पाया जाना लाजिम आया। अब चाहे नफ्स हादिस हो या कदीम हो, बाहर सूरत उमूर गैर मुतनाही का इस्तेज़ा ज़माने मुतनाही में नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? अक़ूल अल्लामा अमीर कहते हैं, मैं कहता हूँ क़द यतवहम वहम किया गया है अदम इब्तिनाई अलैहि, नफ्स के हादिस होने पर मबनी न होने का। यानी कि अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने जो कहा था ना कि नफ्स हादिस हो या कदीम हो, यानी कि नफ्स का हादिस, नफ्स जो दलील है ये दलील नफ्स का हादिस होने पर मबनी नहीं है, बल्कि नफ्स हादिस हो या कदीम हो, ये अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने कहा। तो फरमाते हैं इस बात का वहम किया गया है, यानी कि अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी जो बात साबित करने में लगे हुए हैं वो उनकी बात काबिल कबूल नहीं है।
اس لیے یتوہم فعل مجہول کے ساتھ تعبیر کیا علامہ امیر نے، ٹھیک. لیکن علامہ سعد الدین تفتزانی کی بات ذہن نشین ہو گئی. ان کا کہنا کیا ہے؟ نفس حادث ہو یا قدیم ہو، بہر صورت امور غیر متناہی کا استحضاء زمانہ متناہی میں لازم آئے گا، جو کہ محال ہے. لأن الناظر، کیوں لازم آگا؟ اس لیے کہ نظر کرنے والا لتحصیل المطلوب، مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اذا توجہ الیہ، جب مطلوب کی جانب متوجہ ہوگا، فلا بد ان يحصل عنده، تو ضروری ہے کہ اس کے نزدیک حاصل ہو. مطلوب کیا ہو؟ حاصل ہو. یا مطلوب حاصل ہونے کے لیے اس کے پاس ضروری ہے کہ بعد ما قصد الیہ، کہ مطلوب اس کو حاصل ہو. کب؟ مطلوب کی جانب ارادہ کرنے کے بعد. مطلوب حاصل کب ہوگا؟ جبکہ مطلوب کا وہ ارادہ کرے گا. وقبل ان يحصل له، اور جناب والا مطلوب حاصل ہونے سے پہلے جمیع ما يتوقف علیہ من العلوم والادراکات. اب آیا یا ان يحصل کا فاعل، کہ وہ تمام امور جن پر مطلوب کیا موقوف ہے، یعنی کہ علوم و ادراکات، یہ اس کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ حاصل ہونا چاہیے. یعنی کہ جب بھی کوئی انسان مطلوب کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس ارادے سے پہلے ہی وہ تمام امور حاصل ہونا چاہیے کہ جن امور پر مطلوب کیا ہے؟ موقوف ہے. وہ امور کیا ہے یہاں پر؟ علوم و ادراکات ہی ہیں. وذالک زمان متناہی، اور یہ زمانہ کیا ہے؟ متناہی ہے. دیکھو بین السطور لکھا ہوا ای بعد القصد وقبل الحصول، یعنی ارادے کے بعد اور مطلوب حاصل ہونے سے پہلے یہ جو زمانہ ہے بیچ کا، یہ زمانہ کیا؟ متناہی ہے. اس ہی زمانہ متناہی میں امور غیر متناہیہ کا استحضاء لازم آئے گا، کیونکہ اس لیے کہ امور غیر متناہی کے ذریعے سے بھی آپ مطلوب کو حاصل کر رہے ہیں، تو جس کے ذریعے سے حاصل کریں گے وہ پایا جانا چاہیے. تو وہ کون سے زمانے میں پایا جا رہا؟ متناہی. یمتنع ان يحصل فیہ، لہذا محال ہو گیا ہے کہ زمانے متناہی میں امور غیر متناہیت، امور غیر متناہیہ حاصل ہوں. یہ علامہ سعد الدین تفتزانی کی بات کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. وفسادہ ظاہر، علامہ امیر فرماتے ہیں سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کردہ قول یہ کیا ہے؟ اس کا فساد ظاہر ہے. کیوں ظاہر ہے؟ اس لیے ظاہر ہے کہ علامہ امیر کہتے ہیں کہ مطلوب کا حصول اگرچہ امور غیر متناہیہ پر موقوف ہے، لیکن تمام امور غیر متناہیہ پر نہیں، بلکہ ان امور غیر متناہیہ پر جو مطلوب سے قریب ہیں. اب آپ یہ کہہ لو کہ امور قریبہ پر مطلوب کا حصول موقوف ہے، پر اب رہے امور بعیدہ تو ان پر مطلوب کا حصول موقوف نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ امور بعیدہ اس کو پہلے سے ہی حاصل ہو گئے. کیا ہو گئے ہوں؟ ارے امور بعیدہ کے ذریعے سے امور قریبہ کا تحقق ہوگا، اور امور قریبہ کے ذریعے سے مطلوب کا تحقق ہوگا. تو مطلوب کے تحقق کے لیے کون سے امور ضروری ہے؟ امور قریبہ. اور امور قریبہ یہ تمام کے تمام ہیں نہیں کہ آپ کہو گے کہ امور قریبہ ہی یہ تمام امور غیر متناہیہ ہیں. تو مطلوب کے ساتھ جناب والا استحضار امور قریبہ کا لازم آ رہا، اور امور قریبہ کا استحضار یہ کیا ممکن ہے؟ اگر امور بعیدہ اور امور قریبہ دونوں پر علم کا حصول موقوف ہوتا، مطلوب کا حصول موقوف ہوتا، تب تو ایسی صورت میں محال لازم آتا. لیکن جناب والا یہاں پر دونوں طریقے کے امور پر مطلوب کا حصول موقوف نہیں ہے، بلکہ انہی امور پر موقوف ہے جو مطلوب کے کیا ہیں؟ قریب ہیں. اب رہے امور بعیدہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا حصول اس کو پہلے ہی ہو چکا ہو. تو اب دیکھیے جناب والا امور غیر متناہیہ پر اگر مطلوب کا حصول موقوف ہو تو اس صورت میں بتاؤ محال لازم آیا؟ نہیں محال لازم آیا. جب محال لازم نہیں آیا تو علامہ سعد الدین تفتزانی کا یہ کہنا کہ تمام امور کا وہاں پایا جانا ضروری ہے، یہ قول ان کا کیا ہو گیا؟ کمزور پڑ گیا؟ نہیں پڑ گیا؟ باطل ہو گیا؟ نہیں ہو گیا؟ اس لیے وہم سے کیا کیا؟ تعبیر کیا. وفساد ہو، علامہ سعد الدین تفتزانی کے قول کا فساد ظاہر ہے. کیوں؟ لأن حصول المطلوب، اس لیے کہ مطلوب کا حصول بطریق تسلسل یستلزم یا مستلزم ہے ان یکون، اس بات کو کہ تلک الامور حاصلتا له فی نفسی، کہ وہ امور اس کے لیے فی نفسی حاصل ہوں، ولو کانت متعاقبتنا، گرچہ پے در پہ حاصل ہوں، فی ازمنۃ غیر متناہیۃ، زمانے غیر متناہی.
اما اذا توجہ الی تحصیل المطلوب، لیکن جب جناب والا مطلوب کو حاصل کرنے کی جانب متوجہ ہوگا ناظر بالنظر، نظر و فکر کے ذریعے سے، فلا یجب علیہ، تو اس پر واجب یہ نہیں ہے، الا ملاحظۃ ما هو مبعد قریبۃ له، مگر صرف وہی امور کو ملاحظہ کرنا جو جناب والا مطلوب کے لیے مبادی قریبہ ہیں، لیتمکن من النظر، تاکہ جناب والا نظر و فکر کے ذریعے سے ناظر قادر ہو جائے کائے پر مطلوب کو حاصل کرنے سے۔ واما ملاحظۃ البعید، مبادی البعیدہ، رہے جناب والا مبادی بعیدہ کا ملاحظہ کرنا، فلا، تو وہ جناب والا کیا ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ جب وہ واجب نہیں ہے مطلوب کے حصول کے لیے، بلکہ مطلوب کے حصول کے لیے صرف کون سے مبادی قریبہ کیا کافی ہے، تو اب بتاؤ زمانہ متناہی میں امور غیر متناہی کا استدلال لازم آگا یا امور متناہی کا ہی؟ نام یجب، ہاں واجب یہ ہے کہ ان یکون قد حصل له قبل ذالک، کہ اس کے لیے یعنی کہ ناظر کے لیے وہ مبادی بعیدہ توجہ سے پہلے، ذالکہ سے مراد کیا ہے، توجہ، یعنی کہ جو مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اس نے توجہ کی ہے، وہ مبادی بعیدہ توجہ سے پہلے کیا ہوں، حاصل ہوں۔ وہ مبادی بعیدہ کیا ہے، والافکار الواقعہ، یعنی مبادی بعیدہ اور افکار واقعہ، فیہا، یعنی کہ جس میں، یعنی کہ مبادی بعیدہ وہ کہ جس میں افکار واقع ہوتی ہیں، تو ان کا حصول اس کے لیے کیا ہے، پہلے ہونا چاہیے، یعنی کہ مطلوب کے حاصل ہونے کے وقت صرف و صرف مبادی قریبہ کیا ہے، ضروری ہے، رہے مبادی بعیدہ تو وہ جناب والا ان کا حصول کیا ہو سکتا ہے پہلے ہو چکا ہو، اور اسی کو انہوں نے تعبیر کیسے کر دیا کہ وہ پہلے سے حاصل ہونا چاہیے۔ اب میں نے کیا کہا اپنی گفتگو میں کہ مبادی بعیدہ ہو سکتا ہے اس کو پہلے سے ہی حاصل ہو گئے ہوں، تاکہ مبادی بعیدہ کے ذریعے سے مبادی قریبہ کا کیا ہو گیا ہو، تحقق ہو گیا ہو۔ لیکن ہمارا جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ مطلوب کے حصول کے لیے کون سے مبادی چاہیے، مبادی قریبہ چاہیے، تو مبادی قریبہ یہ غیر متناہی نہیں ہے بلکہ متناہی ہے، تو امور متناہی کا زمانہ متناہی میں اجتماع لازم ہے۔ نعم یجبها، واجب ہے کہ ان یکون قد حصل له قبل ذلك تلك المبادئ البعیدہ والافکار الواقعہ فیها لیتصور حصول المبادئ القریبۃ لها هذا، کہتے ہیں ہاں واجب یہ ہے کہ ناظر کے لیے اس توجہ سے پہلے وہ مبادئ بعیدہ اور وہ افکار جو اس میں واقع ہوئی ہیں یہ کیا ہوں، حاصل ہوں، لیتصور حصول المبادئ القریبہ له، تاکہ ناظر کے لیے مبادئ قریبہ کا حصول متصور ہو جائے۔ ٹھیک، تو اس پوری گفتگو سے آپ محاصل یہ نکالیں گے کہ مطلوب کے حصول کے لیے صرف و صرف مبادئ قریبہ ضروری ہیں، اور مبادئ قریبہ یہ تمام کے تمام امور غیر متناہی نہیں ہے بلکہ یہ کیا متناہی ہے۔ تو اب زمانے متناہی میں امور متناہی کا استدلال لازم آگا، نہ کہ آپ کے کہنے کے مطابق زمانے متناہی میں امور غیر متناہی کا استدلال لازم آگا۔ ہاذا یعنی کہ خذ ہاذا، اس بات کو اچھی طریقے سے پکڑ لو۔ یہ اتنے دن ہو گئے صاحب جھگڑا کرتے 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 کہ امور غیر متناہیہ مطلوب کو حصول کے لیے معدات ہیں یا علل ہیں، شرائط ہیں، یہ ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب علامہ امیر ایک ایسی بات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، تمام جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں جس سے کہ آپ تمام علوم سے جو نظریت کی نفی کر رہے ہیں اس کی علت یہ بات بیان کرو کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو ایسی صورت میں دور و تسلسل لازم آئے گا، دور و تسلسل کو بالکل ہٹا کے پھینک دو۔ یہ مت کہو کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو یہ دور و تسلسل کو مستلزم ہے، بلکہ یوں کہو کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں، بات ختم۔ کہ تمام تصورات و تصدیقات سے نظریت کی نفی آپ کس طریقے پر کریں گے؟ اس طریقے پر کریں گے کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ دور و تسلسل لازم آئے گا، بلکہ اس لیے نہیں ہے کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں۔ جب بعض کا بدیہی ہونا ثابت تو تمام سے خود بخود نظری ہونے کی نفی ہو جائے گی۔ وَالْأَوْلَى، علامہ امیر کہتے ہیں درست بات یہ ہے کہ کہا جائے
ان یقال یہ کہا جائے کہ لیس جميع التصورات والتصدیقات نظریا کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں. کیوں؟ لأن بعض التصورات اس لیے کہ بعض تصورات کا تصور الحرارت والبرودت جیسے کہ حرارت و برودت کا تصور وامثالہما اور ان جیسی چیزوں کا تصور وبعض التصدیقات اور بعض تصدیقات کا تصدیق جیسے کہ تصدیق اس بات کی کہ ان النفی والاثبات لا یجتمعان کہ نفی اور اثبات جمع نہیں ہوتے ہیں ولا یرتفعان اور نہ ہی مرتفع ہوتے ہیں. اور اس بات کی تصدیق کہ الکل اعظم من الجزء کل کیا ہوتا ہے جزء سے بڑا ہوتا ہے ونظائرهما اور ان جیسی مثالیں حاصلۃ لنا یہ ہمیں حاصل ہیں بلا نظر یوں و اکتساب بغیر نظر و کسب کے یعنی کہ بعض تصورات اور بعض تصدیقات جن کی مثالیں پیش کی گئی یہ کیا ہیں بدیہی ہیں. جب بعض بدیہی ہو گئی تو اب کل سے نظریت کی کیا ہو گئی نفی ہو گئی. تو اب علت یہ بیان کرو کہ تمام تصورات و تصدیقات اس لیے نظری نہیں ہیں کہ بعض تصورات و تصدیقات کا بدیہی ہونا ثابت ہے. السلام علیکم.